learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 211। सल बनी इसराइला, आप बनी इसराइल से पूछो, कम कितनी आतैनाहुम, दी हमने उन्हें, बिन आयातिन निशानियाँ, बैयिनातिन वाज़ेह। आप बनी इसराइल से पूछे, हमने उन्हें कितनी ही खुली निशानियाँ दी, वो निशानियाँ जो हक़ पर दलील हैं, रसूलों की सदाकत की गवाह हैं। वो निशानियाँ हमने उन्हें कितनी ही आयात दी और उन्होंने उन्हें पहचान भी लिया, उन्हें यकीन भी आ गया, मगर उन्होंने फिर भी नेमत की नाशुक्री की। बनी इसराइल से सवाल करने को इसलिए कहा गया ताकि मुसलमान बनी इसराइल की तारीख़ से इबरत हासिल करें कि मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके पास किस कदर दलाइल भेजे गए, लेकिन वो उनसे हिदायत हासिल करने की बजाय उनको तब्दील करके गुमराही और हलाकत में चले गए, जिसके नतीजे में उन्हें दुनिया में भी सज़ा मिली और आखिरत में भी अल्लाह ताला के अजाब से ना बच सकेंगे। बनी इसराइल को किताब और नबूवत अता करके दूसरी कौमों की रहनुमाई का फरीज़ा उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने दुनिया की खातिर इल्म और अमल का रास्ता छोड़ दिया। उम्मत मुस्लिमा को इनसे बेहतर सबक किसी और से नहीं मिल सकता। वमन, और जो कोई युबद्दिलु, बदल दे, नेमत अल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत को, मिन बादी, बाद इसके, मा जाअतहु, जो आ गई उनके पास, और जो बदल दे अल्लाह ताला की नेमत को यानी इस्लाम को, उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत इस्लाम के सामने झुकने की बजाय उससे इनकार कर दिया। बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की हिदायत के सामने सर ना झुकाया, ना ही उसके दलाइल ने उन्हें मुतमईन किया, ना ही मोजज़ात ने, और ना उन्होंने अल्लाह ताला की रहनुमाई से कोई फ़ायदा उठाया। उन्होंने ईमान के बदले कुफर का रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक बन गए। नेमत की तब्दीली इसलिए कहा कि अल्लाह ताला जिस शख्स को कोई दीनी या दुनियावी नेमत अता करता है और वो उस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता और उसके वाजिबात को अदा नहीं करता, तो ये नेमत उसके पास से चली जाती है और कुफर उसकी जगह ले लेती है। इस तरह कुफर जो है वो नेमत का बदल हो गया, और जो कोई उस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और उसके हकूक़ को पूरा करता है तो नेमत ना सिर्फ हमेशा रहती है बल्कि अल्लाह ताला उसके लिए इस नेमत में इजाफ़ा कर देता है। तफसीर सादी, फ़इन्नल्लाह, तो यकीनन अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला है। नेमत बदलने वालों के लिए अल्लाह ताला सख्त सज़ा वाला है। यहाँ इस सज़ा से मुराद आखिरत से पहले दुनिया की सज़ा है, चाहे ये बेचैनी की सूरत में हो या किसी और नौयत का कोई अजाब हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, अलम तारा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रम व अहल्लू कौमहुम दारुल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बिसल करार। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर में उतार दिया, जहन्नम में वो इसमें दाखिल होंगे और वो बहुत बुरी करारगाह है। सूरह इब्राहीम आयत 28-29। अल्लाह ताला ने लोगों को ईमान की नेमत छोड़कर कुफर इख्तियार करने से रोकने के लिए अपने आप को बहुत सख्त सज़ा वाला कहा। ज़ुय्यिना, खुशनुमा बना दी, लिल्लज़ीना कफ़रू, उनके लिए जिन्होंने कुफर किया, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी, व यस्खरूना, और वो मजाक करते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए। ज़ुय्यिना, खुशनुमा बना दी, लिल्लज़ीना कफ़रू, उनके लिए जिन्होंने अल्लाह ताला का, उसके रसूलों का इनकार किया और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी। उनके सामने दुनिया की ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया गया और वो इस दुनिया में ऐसे मगन हो गए हैं, उनकी ख्वाहिशात, इरादे और उनके अमाल अब दुनिया के लिए ही हो गए हैं। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान लाए। ये लोग दुनिया के लिए भागते हैं, दुनियादारों की ही बस इज्जत करते हैं और ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया है। जिन लोगों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खुशनुमा बना दी जाती है उन्हें बस दुनिया की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, नज़र दुनिया की चीज़ों पर लगी रहती है और उनके आगे बुलंद मकासद नहीं होते। वो अल्लाह ताला का माल जमा करते हैं और उसके रास्ते में खर्च करके उसकी रज़ा हासिल नहीं करते। कुफर करने वालों की दिलचस्पी के लिए दुनिया की ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया जाता है ताकि उनकी सारी सरगर्मियाँ, उनका वक्त, उनकी ज़िंदगी दुनिया ही के लिए बर्बाद हो जाए। जबकि ईमान से मोहब्बत करने वाला आखिरत को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, अपना वक्त, अपना माल, सलाहियत सब कुछ आखिरत के लिए बचा लेता है। उसके सामने ज़िंदगी का मकसद वाज़े होता है, जबकि दुनिया से मोहब्बत करने वाले इन मकासद को नहीं समझ सकते, इसीलिए वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। काफिर माली एतबार से मुसलमानों के मुकाबले में मजबूत थे, इसी वजह से वो उनका मजाक उड़ाते थे। वल्लज़ीन अत्तक़ू, और वो लोग जिन्होंने तकवा किया,
فوقہم اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامہ قیامت کے دن. یہ کہہ کر کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے. ایمان والوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کا مقام سامنے رکھتے ہوئے ان مذاق اڑانے والوں کی طرف دھیان نہ دیں. اس دنیا میں تو کافر اور مومن سبھی کی آزمائش ہونی ہے. مومن کو کوئی تکلیف جب پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور صبر کی وجہ سے اس کی تکلیف کو کم کر دیتے ہیں. تقویٰ والے قیامت کے دن بلند درجات پر ہوں گے، طرح طرح کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے، اور کفار ان کے نیچے جہنم کی کھائی میں ذلت میں اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے. واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب. اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر اور مومن دونوں کو رزق عطا کرتے ہیں. یہ غلط فہمی ہر دور کے لوگوں میں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اگر آئیں تو غریب ہو جائیں گے. اس پر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے دنیا میں دے اور جسے چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں دے. دنیا کا سامان تو یہیں رہ جائے گا، کام آنے والا آخرت کا سرمایہ ہے. لہٰذا صرف یہ زندگی نہیں، آخرت کی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے. دنیا کا رزق اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں اس کا اتنا حصہ ہے کہ اس نے کھایا کھا کر ختم کر دیا، پہنا پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ بچا لیا. صحیح مسلم 7420. اللہ تعالیٰ کے بے حساب رزق کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہے. جیسے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے نتیجے میں بے حساب رزق دیا. یہاں تک کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. کانا تھے الناس لوگ امتم واحدتن ایک ہی امت. اس سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ توحید پر تھے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے دی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پشتے ہیں. ان 10 زمانوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند تھے. پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، یعنی وہ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے اور وہ دین اسلام ہے. پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور شرک عام ہو گیا. فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء بھیج کر رحم فرمایا. خوشخبری دینے والے انبیاء کی خوشخبریاں اطاعت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. وہ اطاعت کے انجام کو واضح کرتے ہیں کہ دنیا میں جسم اور روح کی قوت، رزق اور پاکیزہ زندگی ملے گی اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں. ڈراوے جو ہے وہ نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہیں. ڈراوے نافرمانی کے کاموں سے بچانے کے لیے تھے کہ اگر نافرمانیوں والی زندگی گزارو گے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی ملے گی، رزق میں تنگی ہوگی، آخرت میں بدترین عذاب کے مستحق بنو گے. تو انبیاء کی خوشخبریاں اور ڈراوے توحید کو قائم کرنے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے ہوتے تھے. وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کی مَعَهُمْ ان کے ساتھ الکتابہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناسی لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں عطا کی حق کے ساتھ، یعنی کتابوں میں سچی خبریں اور عدل پر مبنی احکامات تھے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں. کتاب یہ بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور کیا ناحق، کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. وما اور نہیں اختلافا اختلاف کیا فیہ اس میں، الا الذین مگر انہوں نے جو اوتوہ دیے گئے تھے اسے، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہم البینات جو آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، باغیم بوجہ ضد کے، بینہم آپس میں. اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. لوگوں کے درمیان اختلاف ہمیشہ حق کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اختلاف آپس میں زیادتی کرنے کے لیے ہوتا ہے. حق کا راستہ چھوڑ دینے سے اختلافات بڑھتے ہیں یہاں تک کہ امت کا اتحاد جو ہے وہ پھر ناممکن ہو جاتا ہے. فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنوا انہیں جو ایمان لائے، لما اختلفوا اس کی
جو انہوں نے اختلاف کیا فیہی اس میں من الحق کی حق میں سے بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے فہد اللہ الذین آمنوا پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی لما اختلفوا فیہ من الحق کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق میں سے، یعنی جس میں اہل کتاب اختلافات کا شکار ہو کر حق سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان کی رہنمائی فرمائی بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، یعنی اپنی رحمت سے ان کے لیے معاملہ آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اختلافات میں اپنی مشیت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جن باتوں میں اختلاف تھا ان میں مسلمانوں کی حق کی طرف رہنمائی کی. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلایا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھے. اس کے برعکس عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا اور حضرت مریم علیہ السلام کو مادر خدا کا درجہ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حق کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور فرما بردار بندے تھے. اختلاف اور جھگڑا ہونے کی صورت میں فرض ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے. اختلاف میں سیدھے راستے کی طرف دعائیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور باطن کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور اے اللہ، حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے ان میں سیدھے راستے پر رکھ. بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. صحیح مسلم 1811. واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جسے چاہا ہدایت سے نواز دیا. ام حسب تم کیا تم نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دنیا میں مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو آزماتا ہے. اگر وہ اس راستے میں آنے والی مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ سچا ہے، اور اگر مشکلات اسے اس راستے سے ہٹا دیتی ہیں تو پھر وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے. ایمان محض دعوے کا نام نہیں ہے، ایمان کی تصدیق اعمال کرتے ہیں. جنت میں داخلے کے لیے آزمائش بھی ہوگی اور اس کے لیے ثابت قدمی بھی درکار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو. سورہ آل عمران آیت 142. تو جنت کی قیمت انسان کا اپنا وجود اور اس کا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. سورہ التوبہ آیت 111. ولما حالانکہ نہیں یاتیکم آ گئی تمہارے پاس مثل الذین مثال ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے. حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے. یعنی آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا اور اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے. لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم کہ یہ امر
یعنی اسلام بھی کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعا سے حضرت موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ صحیح بخاری 3612۔ تو جن حالات سے گھبرا کر انسان ان میں جینا نہیں چاہتا، وہی حالات اصل میں جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جنت کا راستہ تنگی اور مصیبت میں صبر کرنے کا راستہ ہے۔ مستہم پہنچی انہیں البأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، یعنی ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، وہ فاقوں میں مبتلا ہوئے، انہیں مختلف بیماریوں نے گھیر لیا اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یعنی قتل و غارت، خانہ جنگیاں، جلا وطنی، مال لوٹ لینے اور دیگر نقصانات کے ذریعے انہیں دہشت میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگا رسول، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، معہو، ساتھ اس کے، متی، کب، نصر اللہ، مدد اللہ کی۔ حالات کی شدت نے انہیں ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنے کے باوجود رسول اور ایمان والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک اور شبے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا، اس لیے اس پریشانی کی حالات میں ایسے الفاظ عرض کیے جس کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلدی بھیجی جائے۔ الا، مگر، انا، بے شک، نصر اللہ، مدد اللہ کی، قریب ہی ہے۔ تو جو شخص حق پر قائم رہتا ہے تب امتحان اس کے لیے فتح کی خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ جب اہل ایمان اپنی مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور ان مصیبتوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے لیے یقینی طور پر آتی ہے۔ اسی لیے وہ مدد قریب ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد نے آنا ہی ہے اس لیے کہ وہ قریب ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ینفقون، وہ خرچ کریں۔ سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خرچ کرنے کی جگہ بتا دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ پر، والد پر، بہن پر، بھائی پر، پھر درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کریں۔ کل، کہہ دیں، ما انفقتم، جو خرچ کرو تم، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو آپ کہہ دیں کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہے، آپ تھوڑا خرچ کرو یا زیادہ، اس کے سب سے پہلے مستحق والدین ہیں جن کی نافرمانی حرام ہے اور جن کے ساتھ نیکی کرنا فرض ہے۔ والدین کی سب سے بڑی فرما برداری ان پر مال خرچ کرنا اور سب سے بڑی نافرمانی ان پر مال خرچ نہ کرنا ہے۔ والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والدین کے بعد رشتہ داروں پر ہر رشتے کی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اس اصول کو سامنے رکھا جائے، الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ والیتامی، یتیموں سے مراد چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا اور وہ خود اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے حق میں وصیت کی ہے۔ والمساکین، اور مساکین سے مراد ضرورت مند لوگ ہیں، ان پر ان کی ضرورت سے بے نیاز کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ وابن السبیل سے مراد اجنبی مسافر ہے جو سفر کے دوران خرچ ختم ہو جانے کی وجہ سے مشکلات پہ آ گیا ہو، ان پر خرچ کر کے ان کے ساتھ مدد کرنے کا حکم ہے۔ صدقہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ضروریات کو پورا کر لے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات سے ابتدا کرو اور اس پر خرچ کرو، اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اگر تیرے رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو اس طرح، اور آپ اپنے ہاتھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں اشارہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم 2313۔ وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بہ علیم، اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور جو بھلائی بھی تم کرتے ہو، یعنی جو بھی تم دوسروں پر خرچ کرتے ہو، سب خیر ہے، سب نیکی کا کام ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک انفاق سے باخبر ہے، اس کے مقصد سے بھی باخبر ہے اور اس کے پیچھے چھپی نیت کو بھی جانتا ہے، اس لیے یہ خرچ کرنا جو ہے ہرگز ضائع نہیں ہوگا، تمہیں اس خرچ کا بدلہ دے گا وہ، جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اجر میں اضافہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔